भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की मुज़ाकरात नहीं करेगा। गेट लॉस्ट। कॉकरोचों ने तुम्हारी तबीयत साफ कर दी है। कुदरत उनको गाइड करे, उसको उनको अच्छे विजनरी किस्म की उनको लीडरशिप हो और तुम जैसे लोगों से निजात मिले। सियासतदान हाँकता है, इनके पल्ले और कुछ नहीं होता। मखसूस किस्म के ये एक लोग होते हैं, मखसूस किस्म के इनके बैकग्राउंड होते हैं, मखसूस किस्म की जहनियत होती है। तो मेरा एक काला कौल है, इनके सीनों में दिल नहीं तिजोरियां होती हैं। तिजोरियां भी ऐसी होती हैं जिनके पेंदे नहीं होते, इसलिए वो कभी भरती नहीं। पंजाब से 45 लाख और सिंध से 6 लाख टन गंदम गायब, तो अद्धा मुल्क गायब हो गया। महमूदुर रहमान कमीशन देखो तो पता टोपी ड्रामे क्या हो गया, भूल गए। ये अनाज काल नहीं है, ये राजकाल है। पाकिस्तान में खास तबका है जो मिडिल क्लास थी, वो भी अब फारिग हो चुकी है। प्रैक्टिकली देयर इज नथिंग नोन एज अ मिडिल क्लास। व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये पूरे का पूरा खित्ता बददुआया हुआ है। हमें झूठ पढ़ाया जाता है, झूठ समझाया जाता है। ये अब्दाली शब्दाली, ये सारे, ये ऑल दीज पीपल आर विलन्स। नादिर शाह ने कोई लिहाज किसी का नहीं किया। बच्चे तक कत्लेआम, वो जब तक तलवार लेके बैठा रहा और जब लोगों ने मिन्नतें की, फलाना किया और बेशुमार बंदा मारा। अहमद शाह अब्दाली, उसके बारे में जो जेब भौंकते हैं उसकी सुने हम, या अपने सूफी शायर का कलाम सुने। वो कहता है खादा पीता लाहिदा ते अहमद शाह, बाकी अहमद शाहिदा। खादा पीता लाहिदा यानी जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा है, जो तुमने पहना है वो तुम्हारा है। कपड़े नहीं उतारते, बाकी कुछ नहीं छोड़ते। ये पूरे का पूरा खित्ता बददुआया हुआ है। ये सदियों की गुलामी का नतीजा है कि इनको गवर्नेंस नाम की किसी चीज का पता नहीं। ओहदे शोदे लांतियों को मिल जाते हैं, लेकिन इनको ना कोई अकल है, ना शक्ल है, ना इनका विजन है। पहले वो सलातीन दिल्ली के गुलाम, फिर मुगलों के गुलाम, फिर गोरों के गुलाम, अब अपने काले पीले लोगों के गुलाम। अब भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की मुज़ाकरात नहीं करेगा। गेट लॉस्ट। तो जा अपना घर देखो। मैं ये नहीं कि हमारे यहाँ को बहुत ठीक है, नहीं, कतई नहीं, लेकिन जा उधर देख। कॉकरोचों ने तुम्हारी तबीयत साफ कर दी। और अल्लाह करे, अल्लाह उन बच्चों पे रहम करे, उनको कुदरत उनको गाइड करे, उसको उनको अच्छे विजनरी किस्म की उनको लीडरशिप हो और तुम जैसे लोगों से निजात मिले और हिंदू और मुसलमान यूं इकट्ठे। आई वाज चोक्ड सीन देख के कि वो पुरोहित वगैरह दुआ मांग रहे हैं, साथ ही मुसल्ले पे मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ रहा है, इकट्ठे होके उन्होंने। तुम इतने मनूस और लानती लोग हो, तुमने नफरत बेची है। लेकिन सलाम है हिंदुस्तानी अवाम को, जिनके एक हिस्से को तो तुमने खराब और करप्ट और वल्गराइज किया, बाकियों को नहीं कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम है? मरे हुए लोग हैं, ये को खिता है और शर्म से डूब भी नहीं मरते। हमारे बाद आजाद होने वाला चाइना अब सुपर पावर है। पहले मैं कहा करता था वो रेस में अब है। ईरान के पीछे दो कुव्वतें हैं। बहरहाल उस तफसील में मैं नहीं जाता। अगर मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हुई तो वो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और इंसान के बच्चे बनो है, मेरिट पे फैसले करो। थोड़ा हो बावकार हो। हम जैसे ममालिक, मैं अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर रहा, उनको चाहिए इन कंट्रोवर्सी से, इन कॉन्ट्रडिक्शन से, इन फजूल लग़वियात हरकतों से बालातर होके अपने अपने अवाम की बेहतरी, फलाह व बहबूद के लिए काम करें। कंस्ट्रक्टिव सोच हो। लेकिन वो वही बात, नस्लों से कुचले हुए लोग 1000 साल। और एक बात याद रखना, मोदी ये
بابری مسجد, کوئی شرم آیا کرو. یہاں ایسی ہم نے بھی جواباً ایک جھک ماری تھی جین مندر, لیکن بعد میں الحمدللہ یہاں کے لوگوں کو عقل آ گئی, اس کو ری بلڈ کیا گیا. ایسا نہیں ہوتا. اور بات سنو, تمہارا کیا خیال ہے سلاطین دہلی سے لے کے مغلوں تک کے زمانے میں ہندو مسلم کا کوئی لحاظ کرتے تھے؟ ہوش کرو, یہ اس خطے کی ٹریڈیشن ہے. an emperor or a ruler is a ruler. آج پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگ کتا بلا اکٹھا کر کے اس کو پروموٹ کرتے ہیں جو جس کو سوٹ کرتا ہے. ہم صدیوں سے یہ یاد رکھنا, یہ کہتے ہیں نا کہ جو مسلمانوں کی قوم ہے یہی پڑھایا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ جو محاورے ہیں ہمارے, میں کچھ بھی نہیں بولتا, اپنے 500 400 300 سال پرانے محاورے اٹھا کے سوائے اس کے کہ عوام کے ساتھ کتوں جیسا سلوک ہوتا تھا. 9 رتن اگر اکبر کے بھی تھے, اس میں وہ 9 رتن تھے, وہ بیوروکریسی تھی اس کی, وہ اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی سارا. تو یہ وہ بات نہیں کریں گے, فلاں نہیں کریں گے, وہ نہ کر گل. چند مہینے پہلے چھتر کھا کے ہٹے ہو نا, کر لو. الٹیمیٹلی کی ہوئے گا, کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں اگر یہ اس خطے پہ کوئی پھٹکار ہے, کوئی لعنت ہے, نوبت کہاں تک جائے گی بتاؤ؟ ایٹمی جنگ تک یہی ہے نا. تو تمہارا تو نام و نشان نہیں رہنا ہے. مسلمانوں کی آبادی تو دوسری بڑی آبادی ہے دنیا میں, ملک گنے نہیں جاتے. تو اس لیے کو تحمل, بردباری, برداشت, ڈائلاگ, افہام و تفہیم. لیکن بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول نے, یار کمال ہے بلاول بھٹو زرداری, بھٹو بھی ہے زرداری بھی, اپنی عقل تو باہر ہے. خیر, مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میاں صاحب برا نہ مانیے, کشمیر ہو یا کشمور, میر پور ہو یا میر پور خاص, صرف ان کے نام ہی ایک جیسے نہیں ہیں, ان کا مزاج, ان کی غیرت اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کا جذبہ بھی ایک جیسا نہیں ہے. جا کے تاریخ پڑھ, گوروں سے زیادہ ذہین عقل تھے تم, نہ آ جاؤ ان کی پیداوار ہو. وہ پاگل تھے, انہوں نے مخصوص قوموں کو مارشل ریسز قرار دیا, باقیوں کو نہیں. ان کا مزاج, ان کی غیرت, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کا جذبے ایک جیسے نہیں ہوتے. اٹ ویریز فرام پلیس ٹو پلیس, یہ یاد رکھنا. بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ہر ذات. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. انہوں نے لاہور میں کوچا کمان گرا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کمانے بنانے میں مہارت رکھتے تھے, چونکہ باپ دادا پردادا سے اس پورے محلے کے لوگوں کا پیشہ تھا کمانے. کوچا کمان گرا. اسی طرح دلی میں ہے کوچا بلی مارا. ان جیسے ملا کوئی نہیں تھے, چونکہ نسل در نسل ان میں وہ علم منتقل ہوا تھا. اور پروفیشنز کے ساتھ آپ کے مزاج بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی بنگی نہ مار. قومیں مختلف ہوتی ہیں, قبائل مختلف ہوتے ہیں, ان کے خصائص, ان کی خامیاں خوبیاں مختلف ہوتی ہیں. یہ ہے نا مار, ان کا مزاج, ان کی غیرت. یہ میں کسی کے مزاج کی یا غیرت کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ نہیں ہے. all of us are very different. بنگالیز میرے کلاس فیلوز رہے ہیں آنرس میں, اس وقت 30 پاکستان تھا. پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ان کے ہمارے درمیان کامن ہی کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں سوائے مذہب کے, اور مذہب بھی وہ اور طریقے سے پریکٹس کرتے تھے. میں اپنے بنگالی دوستوں کی بات کر رہا ہوں. ڈپارٹمنٹس ہمارے علیحدہ علیحدہ تھے, لیکن ہاسٹل نمبر 1 قائد اعظم ہال, اس میں ہم نے 5 سال اکٹھے گزارے ہیں. یو ٹوٹلی ڈفرنٹ. اسی طرح میرا یہ جو بیلٹ ہے پوری کی پوری, یہ جو عرب ورلڈ ہے ساری, میرے جتنا کم ہی کو پھرا ہوگا. مجھے تو یاد بھی نہیں میں کتنی بار گیا, 6 مہینے بھی رہا ہوں. عربوں کا اور ہمارا مزاج, اور تو اور دین کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے بھی ہماری اپروچ از ٹوٹلی ڈفرنٹ.
میرا ایک دوست تھا وہاں سعودی, سنو عبد الرحمان, ڈیتھ ہو گئی اس کی شادی ہوئی, ہم گئے, وہ سیلیبریٹ کیا, ہم بھی تلواریں چلواریں یوں یوں کرتے رہے. وہ سوئٹزرلینڈ ہانی مون کے لیے 1.5-2 مہینے کا پلان تھا. اس زمانے میں سیل فون ہوتے نہیں تھے, تو میرے اپارٹمنٹ میں جو فون لگا تھا وہ ہر دوسرے دن فون کرتا تھا, چونکہ جب وہاں ہوتا تھا وہ ریاض میں, تو ہم ہر شام اکٹھے ہوا کرتے تھے. وہ تھا ایک اینجلو تھا اٹالین, اس کو شوق تھا ستارے ستورے دیکھنے کا, وہ چھت پہ وہ گیزنگ اسٹار گیزنگ وغیرہ کرنی, بڑا مہنگا اس نے اکوپمنٹ رکھا ہوا. خیر, تو 5-4 دن کے بعد اس کا اب ایک 2 دن کے بعد فون, پھر 1-2 دن کے بعد فون, پھر 5-6 دن کے بعد ایک فون آیا. تو مجھے کہتا ہے کہ برادر what shall I bring for you, اور سمجھو. تو میں نے کہا یار ابھی تو you are there for another 1.5-2 months. تو اس نے کہا no we are coming back. میں نے کہا what do you mean, مجھے کہتا ہے we have decided to divorce. اچھا, دوست تھا میرا, جس سے شادی ہوئی تھی وہ فرسٹ کزن تھی اس کی. I was shocked کہ وہ اتنے آرام سے بات کر رہا ہے. میں چپ کر گیا. میرے جو پاکستانی فرینڈس تھے میں نے ان سے بھی بات نہیں کی, یار یہ میں کیا بات کروں. تھا وہ تھوڑا مسخرہ, میں سوچوں میں پڑ گیا کہ مجھے ہمیں پریشان تو نہیں کر رہا. اب چھیڑ چھاڑ وہی ہوا. اچھا, بیچ میں نے اگلے دن آفس سے کھا, تو اس کا سسر یا وہ جو بھی اس کے ان لاز میں سے روٹین میں جیسے آتے تھے ویسے ہی آئے. پھر اگلے دن دیکھا پھر ویسے ہی آئے. سر پکڑ کے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا ممکن ہے گھٹیا وہ ٹپیکل پاکستانی مائنڈ میرا. میں نے سوچا اس نے ابھی ماں باپ کو بتایا نہیں ہوگا, اگر یہ سچا ہے, یا اس نے شرارت کی ہے میرے ساتھ. 3-4 دن کے بعد وہ لینڈ کر گئے تو. اور جس لڑکی کو ڈیورس ہوئی تھی اس کا باپ اس کے بھائی ویسے ہی آتے رہے. 6-8 مہینے کے بعد وہ آیا, پھر بڑا کوئی برادر کانگریچولیشنز. میں نے کہا کیا خیریت, یہ وہ سارا کہتا ہاں یور برادر از گیٹنگ میرڈ اگین. تو میں نے کہا عبد الرحمان, یہ ہم چولوں کی طرح, رحمان تو اللہ پاک کا نام ہے, ہم عبداللہ کو اللہ نہیں کہتے, چونکہ ہر خبیث کو پتا ہے کہ یہ عبداللہ نہیں ہے. عبد الرحمان کو رحمان کہہ دینا, عبد الرحیم کو رحیم کہہ دینا, عبد العلیم کو علیم کہہ دینا, عبد الرافع کو رافع. یہ سارے اللہ پاک کے نام ہیں. جہاں عبد لگ جائے اس کا پورا نام لو. خیر نہیں پہ تو وہ کہتے یور برادر از گیٹنگ میرڈ اگین, یہ وہ. میں کہا اچھا کانگریچولیشنس, یہ وہ سارا. تو ایمی میرے دماغ میں بات آئی. میں نے کہا کہ وہ تو کزن تھی اس کی جس سے ڈیورس ہوئی. تو میں نے کہا دس ٹائم آر یو میرنگ ود ان دا فیملی اور آؤٹ سائڈ دا فیملی. جواب سنو. میرے جیسے چول پاکستانی کے لیے تو دماغ پھٹ جاتا میرا, سر گھوم گیا. اس نے کہا نو 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 مائی ایکس وائف از میرنگ مائی ینگر برادر. وہ بولتے اسی طرح عربی انگریزی. جس کو میں نے ڈیورس کیا ہے اس کی شادی میرے چھوٹے بھائی سے ہو رہی ہے, میری اس کی بہن سے ہو رہی ہے. یا کسی کو سمجھ آئے گی یہ بات؟ ہمیں بوتھا چک کے کہتا ہے. کوئی نہ دی وہ جڑی ہے کوئی شہری رحمان, حالانکہ وہ پڑھی لکھی تھی. میں تو پاگل ہی ہو گیا. میں نے کہا اتنی ان پڑھ رہی ہے, ہیرلڈ وغیرہ کی شاید ایڈیٹر رہی ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو. چند سال پہلے وہ عمران نے کہا کہ یہ ترک منگولوں کے بارے میں, یہ مغلوں کے بارے میں. وہ اگلے دن کہتی اس کو یہ بھی نہیں پتا یہ تو مغل ہیں. وہ میں نے کہا ہوشکار بیک گراؤنڈ, وہ ٹرکش ہیں. یہ چہلوں والا سارا ان کا کھاتا ہے. یہ جو بات کر رہا ہے کہ جی ان کے نام ایک جیسے ہیں, نام مزاج مختلف ہوتے ہیں. اٹ ویریز. مختلف برادریاں جو کچھ اور طرح کی, ہمارے گجر جنہیں ہم کہتے ہیں گاؤچر, یہ ہمارے کاؤ بوائز ہیں, ان کے ایک اپنا مزاج ہے, ہمارے ارائی ہیں. میں خود نجیب الطرفین ارائی ہوں, ایک اور طرح کا مزاج ہے. یہ زراعت سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں. وہ گجر بیسیکلی اس کو گاؤچر کہتے ہیں. یہ جانوروں کے ساتھ ان کا مزاج مختلف ہوتے ہیں. پیشوں کے ساتھ مزاج بھی تبدیل ہوتے ہیں. وہ امینا رلائی جا
وہ ہم لوگ تو, ہمارا تو اذانوں کا وقت ایک نہیں ہے, ہم نے کیا اکٹھے ہونا, ہم تو گلیوں محلہ میں اکٹھے نہیں ہیں. ذات برادری ہے, فرقہ ہے, طبقہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا لانتے ہیں, پارٹیاں ہیں, فلانا ہے فلانا, شکر ہے نون لیگ گیا تو نظر کوئی نہیں آتا. لیکن بار نیکسٹ, خواجہ آصف نے بھارتی منصب کے پاکستان اور آزاد کشمیر سے متعلق بیان کو ان کی سیاسی مجبوری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مارکا پر شکست کے بعد بھارتی رہنماؤں کے بیان بازی کی کوئی وقت نہیں. اگر بھارت نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پچھلے سال جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر دیں. وہ تو ٹھیک ہے, بیسک بات اس نے ٹھیک ہی کی ہے کہ سیاسی قسم کا یہ بولتے. ہمارے یہاں بھی بیان دیتے ہیں, ان میں کوئی لاجک نہیں ہوتی, کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی, کوئی ویژن نہیں ہوتا, کوئی علم نہیں ہوتا, منہ اٹھا کے بوتھا اٹھا کے کہہ دیتے ہیں. تو جیسے پتہ نہیں کل پرسوں میں نے شاید آپ سے ہی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹیکنالوجی کا کریں. وہ تو میں کیا یار گل کرتے بھی نہیں سوچتا وزیر اعظم یہ گئیں گیا گزرے ہے. وہ ٹیکنالوجی کے بغیر تو گھر نہیں چلتے. اب یہ گاڑیاں, یہ موٹر سائیکلیں, یہ سولر سسٹم, یہ بجلیاں, یہ اے سی, یہ ٹی وی, یہ ٹیلی فون, واٹ از دس, یہ فلش سسٹم, اور تسی تو کھوہ تو پانی پینے والے لوگ, نلکا تک بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرایا, یہ ریلوے, یہ جہاز. اس کے بغیر زندگی کا تصور ہے؟ ڈیفینس کو بندہ رہندا ہوئے یا کتے اور گاڑی شاڑی علیحدہ کر دو, اونٹ سے بہ کے جا رہا ہوئے, وہ مت ماری جائے گی, سویرے چلے گا شام کو سیکرٹیریٹ پہنچے گا. تو وزیر اعظم کی کہہ رہے ہم ٹیکنالوجی, اور زندگی ٹیکنالوجی تو علاوہ رہ کی گیا. لیکن نہیں, اس لیے سیاستدان ہانکتا ہے, ان کے پلے اور کچھ نہیں ہوتا. مخصوص قسم کے یہ ایک لوگ ہوتے ہیں, مخصوص قسم کے ان کے بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں, مخصوص قسم کی ذہنیت ہوتی ہے. تو میرا ایک کالا قول ہے کہ ان کے سینوں میں دل نہیں, تجوریاں ہوتی ہیں, اور تجوریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے پندے نہیں ہوتے, اس لیے وہ کبھی بڑھتی ہیں. نیکسٹ, ان دا لاسٹ, پنجاب سے 45 لاکھ اور سندھ سے 6 لاکھ ٹن گندم غائب. تو اتنے ادھا ملک غائب ہو گیا ظالموں, وہ ہی آج تک کوئی پتہ نہیں لگا. ہم جندہ قوم ہیں, یہ بھی جندہ قوم ہے, ہم 2 بن گئی ہیں ماشاءاللہ. اچھا 71 جی بن گئی ہیں. پنجاب سے 45 اور سندھ سے 6 لاکھ ٹن گندم غائب. آدھا ملک غائب, اس کا کیا بنا؟ عمود الرحمان کمیشن ٹوکی ڈرامے کیا ہو گیا؟ بھولتے ہیں بے غیرتوں نے منہ اٹھا کے کہہ دیا کہ بھٹو کی پھانسی غلط تھی. تو بالکل شرم آیا نہیں. اچھا, ذرائع کے مطابق پنجاب سے گندم غائب ہونے کا انکشاف ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں ہوا. گندم بحران کی تحقیقات نہ ہوئی تو درآمدی بل $1 ارب تک پہنچ جائے گا. ایک بات میرے ویورز, میری گزارش سن لو, اللہ کے کسی کرم میں کوئی کمی نہیں اس دھرتی پہ, اس زمین قطع اراضی پہ. یہ اناج کال نہیں ہے, یہ راج کال ہے, اور یہ ہماری وزڈم کا حصہ ہے. میں دینی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جہاں کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ ہوگا اکٹھا, وہاں بے شمار لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو جائیں گے. ان بے غیرتوں کو بھی پتا ہوگا, یہ سنا ہوگا انہوں نے. لیکن نہیں, پاکستان میں خاص طبقہ ہے جو مڈل کلاس تھی, وہ بھی اب فارغ ہو چکی ہے. پریکٹیکلی there is nothing known as a middle class. مڈل کلاس نام کوئی شے باقی نہیں رہ گئی اس ملک میں. یا بہت دولت مند لوگ ہیں یا متمول لوگ ہیں, فنشڈ, باقی جائیں بھاڑ میں. اور ایک زمانے میں بہت کرتا رہا, لیکن اب بتدریج مجھے مزہ آنے لگا ہے. یہ جن جانوروں کو لے کے آتے ہیں وہ پھر ان کی بوٹیاں کھاتے ہیں تو ٹھیک ہی کھاتے ہیں نا, ادروائز اور کسی بات پہ ری ایکشن کوئی نہیں. 47 کو ملک بنا تھا, کتنے مکے آگے فارم 47 تھے. مبارک ہوئے, تھینک یو ویری مچ.